अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जैतून। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मंजरनामे में अचानक कुछ दिलचस्प तब्दीलियां नजर आने लगी हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बदले बदले नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डीजीएसआई के जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि वजीर आजम इस हद तक मुदाखलत ना करे कि निजाम मुतासिर हो। फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो पाकिस्तान की उम्मीद है। और उधर नून लीग भी जो 3 बरस से बयानियां रखे हुई थी उसमें भी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि वो इदारों में घुसें। अचानक से अपोजिशन जमातों के जो नजरिए हैं और जिनके बयानिए हैं उनमें तब्दीली क्यों आ रही है, ये मामला आखिर क्या है, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मरियम नवाज को किन चेहरों की तलाश है। प्रोग्राम रियासत और अवाम में आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ वो कौन सा सवाल है जिस पर मरियम नवाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। और नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मरियम नवाज के वकील ने आज अदालत में क्या फेवर मांगी है, आज की समात के आखिर में मुबारकबाद क्यों ली गई और क्यों दी गई, प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। समात का पूरा आंखों देखा अहवाल आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एहतिसाब का अमलन जो है वो रुक चुका है। नैब ऑर्डिनेंस अदालतों में चैलेंज होने लगा है। ऑर्डिनेंस के तहत किन किन लोगों को इस वक्त रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और कौन रिलीफ लेने से इनकारी हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तजज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील बड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। ये पिछले कुछ दिनों से जो बयानिए हैं ऑपोजिशन का, खासकर जो एक हमें नजर आता था बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रंट फुट पे आकर, वो कुछ बदला है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये 3 साल में जो एक सियासी बयानिया था मुख्तलिफ जमातों का, उसमें बड़ी तब्दीली देखने में आई है और कुछ तब्दीलियां खुशाइंद भी हैं। और उसमें खास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है या जो पीडीएम की अहम जमातें हैं उनके हवाले से ये तब्दीली गुज़श्ता 1-2 रोज में देखने में आई है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो खुद हुकूमती इक़दामात हैं, हुकूमती रवैया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अपोजिशन फ्रंट फुट पे नजर आ रही है। उसकी क्या रीजंस हैं? उसकी एक रीजन तो ये है कि देखें कि 2 स्ट्रेंथ्स थी इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की जो समझी जाती थी। मतलब मईशत के हवाले से तो वो मलबा डाल देते थे पिछली हुकूमतों पे, गवर्नेंस के हवाले से भी वो कह देते थे कि जी ये जो मशीनरी है, ये जो इंतजामी मशीनरी है, इसमें मसाइल हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां उन्होंने की, उसके बावजूद चीजें ठीक ना हुई, फिर वो 70 साल पे बात डाल दी जाती थी। अच्छा, 2 स्ट्रेंथ्स क्या थी? एक उनका जो नैरेटिव था वो नैरेटिव था एहतसाब के हवाले से, और जब भी उनसे सवाल कोई भी होता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती थी कि हमारा मंशूर जो है वो एहतसाब है, इस मुल्क के सारे मसाइल, इस मुल्क के जो सबसे बड़ा मसला जो है वो मुआशी है, या जो सियासी या इंतजामी मसाइल भी हैं वो माजी की हुकूमतों पे डाले जाते थे और कहा जाता था जी ये करप्शन है और लूटी हुई दौलत वापस लानी है। अच्छा, लूटी हुई दौलत वापस आ ना सकी, जाहिर है उसमें बड़े मसाइल हैं। ये नहीं है कि उसमें सारी जिम्मेदारी नहीं भी आती है, उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मामलात थे, उसमें कानूनी मामलात थे। अब एक नैब का इदारा था जो एहतसाब करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, और आज हम प्रोग्राम में आगे चल के इस पर बात भी करेंगे कि वो अमलन रुक गया। क्यों रुका? हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लेके आई, जो सेक्शन 4 है, उसने ना सिर्फ जो पहले से चलने वाले मामलात हैं, जो अंडर ट्रायल हैं मामलात, उनको अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, बल्कि जो इंक्वायरी स्टेज पे चीजों को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो एहतसाब का जो नैरेटिव था वो यानी ताले लग गए, नैब को तो अमलन ताले लग गए। अच्छा, दूसरी स्ट्रेंथ क्या थी कि एक परसेप्शन जो थी कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात थे, एक पेज के हवाले से बात होती थी, अहम जो कौमी मामलात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, इसमें बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा होता था कि ये जी बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जिस अंदाज में जो तस्वीर दिखाई गई है, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया है, सूरत हाल उतनी खराब या उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस हैंडल किस तरह की गई। जिस तरह मैंने कल भी कहा
کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر کر دی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہیں ڈسکس کرنی چاہیے تھی, آپ کو یہ تاثر زائل کرنا چاہیے تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب دیکھیں جب پریس کانفرنس ہو گئی, جب آپ نے کہہ دیا کہ معاملات حل کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ اطلاعات ہیں کہ چلے بھی گئے ہیں, ہو بھی گئے ہیں معاملات حل, اب صرف بہت ایک جو فارمیلٹی ہے تھوڑی بہت وہ رہ گئی ہے. لیکن دیکھیں کہ اس پریس کانفرنس کو کیے ہوئے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں, وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد اب تک جو سوشل میڈیا پہ پھر کیا سرائیاں ماریا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے یہ بدترین اس میں یہ گراوٹ کا شکار ہے, اور آج بھی سٹاک مارکیٹ میں جو شدید مندی دیکھی گئی وہ انہی سپیکولیشنز کی وجہ سے دیکھی گئی. اور یہ سپیکولیشنز کیوں ہو رہی ہیں, اس کی ذمہ دار حکومت ہے. جب ایک چیز حل ہو گئی ہے, جب آپ کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں چیزیں طے ہو گئی ہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ ایسی باتیں کر کے کچھ سوالات اٹھا دیے, اس کے بعد اب جب یہ نئے چیزیں کچھ ایسے نام ٹویٹر پہ آنے شروع ہو گئے جس کے بعد سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی, تو یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ خود پھیلانے میں. مریم نواز نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کوشش نہ کریں کہ وہ نواز شریف بنے. وہ کیا کہہ رہی تھی ذرا پہلے سن لیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, پہلے ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک مخصوص بیانیہ اپنایا گیا تھا, لیکن اب اس میں کچھ چینجنگ آ رہی ہیں. کیپٹن صفدر اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں, ذرا یہ بھی دیکھیں. صدیقی صرف مریم نواز اور کیپٹن صفدر نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان بھی کافی بدلے نظر آ رہے ہیں ہمیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اپوزیشن کا بیانیہ اچانک سے کیوں بدلا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ کے اکارڈنگ؟ دیکھیں اپوزیشن دیکھ رہی ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے باہر بیٹھ کر, سسٹم سے باہر بیٹھ کر کہ کوئی کرائسس ہے, سول ملٹری اختلافات ہیں, تو وہ اس کرائسس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں عمران خان صاحب نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے بات کر سکتے ہیں جو آج وہ کہتے ہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا تھا, میں نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا, میں نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. ڈان لیگز پہ اوپر آپ دیکھیں جس کو ہٹانے کا کہا گیا تھا ان کو ہٹا دیا گیا تھا, جب جو کہا گیا انہوں نے وہ کیا. لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہوتا تھا نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہوتا تھا, وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ایسی سازشیں کرتے تھے کہ پرائم منسٹر آفس سے پاکستان کی فوج کے خلاف ٹرینڈ چلا کرتے تھے. نواز شریف پاکستان سے باہر جا کر اور مودی کو فون کیا کرتے تھے, مودی کو وہ بلاتے تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. مودی نواز شریف کے گھر آئے ہوئے, فوج کا کوئی وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح سے وہ آتے ہیں, کس طرح سے وہ وہاں پر پہنچے. اور پھر میں نے وہ کہا نا کہ یہ وہ مسائل تھے جس وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کے اداروں کو تحفظات رہتے تھے. پھر کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے, کلبھوشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے, عیسیٰ نقوی صاحب کو جو ایک بیوروکریٹ تھیں جنہوں نے فورن آفس کی, جنہوں نے یہ تسنیم اسلم صاحبہ, جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نہ صرف خود نام نہیں لیتے تھے کلبھوشن کا بلکہ ہمیں بھی کہتے تھے کہ اس کا نام نہیں لینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا مریم صاحبہ بھی جو آپ نے ان کا سوٹ چلایا کہ اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. کاش وہ یہ بھی بتاتی کہ جنرل جیلانی کے ہاتھوں سیاست میں کس طرح آیا جاتا ہے, وہ یہ بھی بتاتی کہ جنرل ضیاء الحق کی گود میں کیسے بیٹھا جاتا ہے, وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ آئی جی آئی کیسے بنائی جاتی ہے, وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ آئی جی آئی سے پیسے کیسے لیے جاتے ہیں, وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے کس طرح سے خلائی مخلوق کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کی جاتی ہے. وہ یہ بھی بتاتی کہ جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیل کن سے کر کے اور آپ کو باہر فرار ہونا پڑتا ہے. وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ پھر آپ کن کا منت ترلا کر کے پاکستان واپس آتے ہیں. پھر وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے رات کی تاریخی میں کس طرح سے آپ کو گاڑیاں بدل کے جا کے اور ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ یہ بھی بتاتی کہ 2013 کے الیکشن میں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو کہاں جا کے اور کیا معاملات طے کرنے پڑتے ہیں. تو بات پھر کرنی ہے تو پھر آپ مکمل کریں, آدھا جو ہے وہ آپ بات آدھی نہ کیا کریں. جہاں تک دوسری کیپٹن صفدر صاحب کی بات ہے, ہمارے ٹیم ممبر ہیں عثمان صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں, وہ انہوں نے یہ آج سوال کیا تھا کیپٹن صفدر صاحب سے, اور کیپٹن صفدر صاحب نے جو بات کہی, دیکھیں آپ اس نون لیگ کی منافقت آپ دیکھیں, آج سے بالکل بیانیہ بدل گیا. 6 اکتوبر سے پہلے تک ان کا موقف کیا تھا, اداروں کی مداخلت ختم ہونی چاہیے, ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. ووٹ کو عزت کیسے ملنی چاہیے کہ پرائم منسٹر آتا ہے ووٹ لے کر, تمام اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ادارہ اب اداروں کی تعریفوں پہ, خوشامد پہ, یہ میسج ہے ایک اداروں کو. صدیق صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ کمرہ عدالت میں بھی آج سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی اور ان کے وکیل نے بھی کوئی یو ٹرن لیا اس حوالے سے, یہ بھی بتائیں, اگرچہ ہم نے پروسیڈنگ پہ آگے جا کے بات کرنی ہے لیکن چونکہ اس معاملے پہ بات ہو رہی ہے تو کمرہ عدالت میں آج روسٹرم پہ کیا ہوا؟ دیکھیں عدیل وڑائی صاحب, پچھلی بار میں نے
جو ہے وہ بات کہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے وکیل نے جو پچھلی بار بھی تعریف کی تھی اداروں کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں فخر الرحمان صاحب کو، تو فخر صاحب نے مجھے کال کی اور انہوں نے میری تصحیح کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ مریم کے وکیل نے یہ کہا ہے؟ وکیل اپنے کلائنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے تعریف نہیں کی تھی پچھلی بار فوج کی کہ ہم فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں، آئی ایس اے کی بڑی عزت کرتے ہیں. آج جو وہ مریم صاحب ان کے اندر بول رہی ہیں نا، کلائنٹ جو ہے وہ اپنے اپنا تو اس کا ایک لفظ بھی نہیں، وہ ہاں وکیل ان کی مرضی سے کار ہوتا ہے. اب آج عدیل وڑائی صاحب پہلے یہ کیا کہتے تھے؟ جب یہ شخصیات کے نام لیتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم شخصیات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ادارے سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ان کے وکیل نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم شخصیات کے نام اس لیے نہیں لے رہے کہ ادارے جو ہے وہ پھر ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ادارے بدنام ہوتے ہیں. یعنی صدیق جان صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 سال کا جو ان کا سب سے بڑا انہوں نے اپنے لیے جو بیانیہ بنایا تھا، یہ آج اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. یعنی یہی بات ان کو سمجھائی جاتی تھی کہ اس سے ادارے بدنام ہوتے ہیں، اداروں کی تضحیق ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم شخصیات کی بات کریں. تو آج انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم غلط تھے. اور اب نواز شریف میں عمران خان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں بار بار کہ نواز شریف جو ہے عمران خان نواز شریف نہ بنے، ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کیا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے انہوں نے ایک وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ میاں صاحب وہ جو کہا کرتے ہیں، وہ نواز شریف صاحب نے نا کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ بات کی، انہوں نے کہا یاد ہے تمہیں جب وہ ایک ٹویٹ آیا تھا تو کیسے میں نے کہا تھا کہ ٹویٹ واپس ہوگا. آپ اس سے اگلے دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت یہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ادارہ کہے گا ہم جو ہے وہ اسی طرح سے کریں گے، اور یہ غلط ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، منت ترلے معافیاں تلافیاں یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا. تو یہ نہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب بڑے دبنگ ہوا کرتے تھے. دوسرا جو عدیل وڑائی صاحب بات کر رہے تھے آپ کمرہ عدالت کے اندر کی، اس میں دیکھیں پہلے ان کا کیس کیا تھا. انہوں نے جو درخواست دائر کی تھی اس میں سارے الزامات جو ہے وہ چند شخصیات کے اوپر تھیں. ان شخصیات کے خلاف انہوں نے کیس یہ بنایا کہ اور وہ سارے معاملات تھے پوسٹ ٹرائل. ٹھیک ہے کہ ٹرائل ہونے کے بعد انہوں نے کہا ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سامنے آئیں، یہ ہوا. اور آج آپ کو بڑا صاحب انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اور ماریہ صاحبہ آج ٹرائل کے بعد جو کچھ انہوں نے وہ سارے اسٹیبلش کیا تھا ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا. آج سارے ان کے دلائل جو ہیں وہ ٹرائل سے پہلے کے تھے. تو اس میں یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ اچانک ہوا کیسے چل گئی؟ یہ تبدیلی کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کرائسس ہے، اور اس میں یہ اپنی وہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں سی وی پیش کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا بڑا احترام ہے ہمیں، اور اگر ہم شخصیات پہ بات کریں گے ادارے بدنام ہوں گے. یہی بات تو 3 سال سے کہی جا رہی تھی جیسے بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں. تو عدیل کیا فائدہ ہوگا اپوزیشن کو اس چیز کا کہ اگر تھوڑا بہت کلیش ہے، جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتفاق ہو چکا ہے اور یہ کوئی کلیش نہیں ہے، ایک پیج پر ہی ہیں سول اور ملٹری تعلقات، تو کیا کوئی فائدہ ہوگا ان بیانات کو اپوزیشن کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اپنے اداروں کی تعریف کرنی چاہیے. یہ ادارے اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اس ملک کے ادارے ہیں، یہ آپ کے ادارے ہیں. اس معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہی تو پہلے دن سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے کیسز کے لیے اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، کیونکہ ادارے جب خود اس معاملے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، آپ زبردستی گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں، آپ شخصیات کے نام لے رہے ہیں. وہ لوگ، وہ اداروں کے سربراہان جو دنیا میں بڑے بڑے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، آپ ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی آپ سیاست کر رہے تھے، اور آج جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ آپ کو سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے تو آج آپ نے خود ہی یو ٹرن لے لیا. لیکن بات وہی ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آج آپ عدالت میں کھڑے ہو کے بھی یہ بیان دے رہے ہیں، اور آج آپ جب باہر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بھی یہ بیان دے رہے ہیں، تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کو بیچ میں نہیں لے کر آنا چاہیے. بہرحال نون لیگ کو اگر 3 سال بعد، یا مولانا صاحب کو اگر 3 سال بعد یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کسی کی کوئی ہار کا غصہ ہے، کسی کے کوئی کیسز کا غصہ ہے، تو یہ اب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے تھے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا ہے، اب بات کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایک خصوصی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت کی. فیصلوں کے جو ریفرنس کے حوالے سے فیصلے تھے اس کے اپیل کے اوپر سماعت کی ہے. آنکھوں دیکھا احوال آج کی سماعت کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے خصوصی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے پر اپیلوں کی سماعت کی ہے. صدیق آج وہاں پر موجود تھے. صدیق، یہ اتنی لمبی جو آج کی پروسیڈنگ رہی ہے، اس پروسیڈنگ میں کیا ہوا؟
دیکھیں ہماری ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں مسلسل اس ٹرائل کو اور اس اپیل کی جو بھی سماعتیں انہیں اس کو کور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بار بار اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ پاکستان کی سیاست میں زلزلہ برپا کر دے گا. بلکہ آج سے تو ہم نے اس کو یہ بھی کر لیا کہ ہمارے جو جن کا ذکر کیا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں عثمان صاحب کا، ان کو اس لیے لے کے جاتے ہیں ساتھ کہ وہ باہر بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور آج باہر بہت زیادہ نون لیگ کے کارکنان، بڑے چارج کارکنان جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو اس کو بھی ہم باہر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کمرے عدالت کے اندر بھی. ایک تو یہ ہے کہ آج میرٹس پہ کیس کا آغاز ہو چکا ہے، اب میرٹس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ جو ایک ٹیکنیکل چیزیں تھیں اس سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، اور آج یہ دوسری سماعت میرٹس کے اوپر. یعنی کہ آپ ڈیلیڈ ٹیک ٹیسٹ مزید استعمال نہیں ہو سکیں گے، مشکل لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے. دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے ماریا کہ آج سب سے پہلے جو دلائل دیے عرفان قادر صاحب نے وہ دیے سی آر پی سی کا سیکشن ہے 561، اس کے اوپر انہوں نے دلائل دیے. یہ 561 جو سیکشن ہے یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس وہی اختیارات ہیں جس طرح کے 187 کے اختیارات سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ اپنے اختیارات کو کسی حد تک بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو عرفان قادر صاحب کے دلائل یہ تھے کہ جو مریم صاحبہ کا کیس ہے اس میں مریم صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی ثبوت نہیں تھے، جوریڈکشن نہیں تھی، اور بہت سے انہوں نے پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہی مریم صاحبہ کو بری کر دیں، باعزت طور پہ بری کر دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیکشن ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کسی بھی ہائی کورٹ یہ پاورز دیتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اوپر اس معاملے کو طویل کرنے کے بجائے ایک ہی فیصلے کے ذریعے اس سارے معاملے کو ختم کر دیں. اور اس کے لیے انہوں نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا جس طرح قرآن مجید میں ہے، مجھے آیت کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اسی طرح سے ایک انسان کے ساتھ ناانصافی پوری انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہے. اس کے بعد ماریا انہوں نے یہ کہا کہ امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ساری ان کی باتیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ 2 رکنی بینچ کیا کرے گا. تو ہاں مریم صاحب بہت خوش تھیں، بلکہ جب سماعت کا اختتام ہوا مریم صاحب اٹھ کے آئیں، انہوں نے آ کے اپریشیٹ کیا ان کو، عرفان قادر صاحب کو. انہوں نے کہا بریلینٹ، ایکسیلنٹ. نون لیگ والے جو ہے وہ آ کے دونوں ہاتھوں سے جھک کے مل رہے تھے عرفان قادر صاحب کو، اور عرفان قادر صاحب کو کہہ رہے تھے کاش کہ ٹرائل میں آپ ہمارے وکیل ہوتے تو معاملہ یہاں تک آنا ہی نہیں تھا. تو عرفان قادر صاحب جو دلائل دے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، تو وہ میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرٹس کے اوپر کوئی خاص اس میں فرق نہیں نظر پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججز پہ ان کے کیے گئے فیصلوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کیا آبزرویشن دیں گے کہ 5 ججز نے غلط کیا ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا، سپریم کورٹ بنا ہی نہیں سکتی تھی، وہ چیئرمین نیب بنا سکتے تھے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ قمر زمان چودھری جو اس وقت چیئرمین نیب تھے، جن کے حوالے سے اس پاناما کیس میں 100 سے زیادہ ریمارکس آئے تھے قمر زمان چودھری کے بارے میں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تھا کہ کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، نواز شریف کے خلاف وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ نواز شریف کے لگائے گئے ہیں، تو نواز شریف کے معاملے میں وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال نہیں کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ ریفرنس دائر ہونا تھا، چیئرمین نیب کی اتھارٹی استعمال ہونی تھی. اب جب چیئرمین نیب کو روک دیا گیا تھا، اور اس پہ اگر 10 چیئرمین نیب کے ہیں تو اس کو تو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا کہ تم تو اپنی اتھارٹی استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہوا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب نے اتھارٹی استعمال نہیں کی، پھر بھی یہ غلط ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کی اتھارٹی کے بغیر تو یہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے آج ماریا سارا ملبہ انہوں نے ڈالا شریف خاندان کے پچھلے جو وکلا تھے ان کے اوپر. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ پچھلے ڈاکٹر کی پرچی دیکھ کے کہتا ہے کہ یار اس نے تو تباہی کر دی ہے، بربادی کر دی ہے، وہ اس نے تو تمہیں بالکل غلط دوائیں لکھ کے دے دی ہیں. تو آج انہوں نے بھی یہی بار بار کہا کہ سپریم کورٹ نے یہ غلط کیا، لیکن انہوں نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں کہا کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا اس میں قصور نہیں ہے، جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، چیزیں ذہن سے اپنے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پریشر. یہ کام تھا وکلا کا جو ان کو اسسٹ کر رہے تھے. تو وکلا کون تھے ٹرائل کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں؟ خواجہ حارث، امجد پرویز صاحب، شاہد حامد صاحب. تو وہ شریف خاندان کے جو پہلے وکلا رہے ہیں ان کو بار بار الزام دیتے رہے کہ ان کا قصور تھا، ان کو یہ سپریم کورٹ کو اور ٹرائل کورٹ کو بتانا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اور بہت امپورٹنٹ آج کی سماعت کی بات تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو بلا لیتے ہیں. واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ انہوں نے این آر او مانگے عدالت سے، ڈیل مانگی ہے مریم نواز کے وکیل نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنی کلائنٹ سے نہیں پوچھا، شاید وہ ناراض بھی ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں اور آپ کی کلائنٹ کو نہیں پتا. انہوں نے کہا نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ فیور دیں کہ نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے تو نواز شریف واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد ماریا انہوں نے
یہ بات ہم پچھلے اس میں سیگمنٹ میں کر چکے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ ٹرائل تو اس پر جو باتیں عدالت تھی کا وہی کیا کی۔ رسپانس تھا؟ عدالت نے کہا کہ ان کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ماریا نواز شریف صاحب کی تقاریر جو تھی ان پہ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں کیونکہ پاناما کا کیس بہت ہائی لائٹ ہو گیا تھا اور اس وقت ایک پینک سا تھا، نواز شریف صاحب نے کچھ تقریریں کر دیں، اس میں غلط باتیں کچھ ان کے مطلب مختلف باتیں کر دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ہوتا نواز شریف کی جگہ تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، جب ایک پینک ہو، نوٹس آ جائے، مجھے بھی نوٹس آئے گا، میں بھی پینک ہو جاؤں گا، حالانکہ میں نے کرپشن کبھی نہیں کی، تو اتنا کچھ ہو تو آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ماریا جب ابھی ججز بیٹھے تھے کہ اس وقت شور ذرا ہوا کورٹ روم میں، تو دوبارہ عامر فاروق صاحب نے خاموش کرایا اور انہوں نے کہا عرفان قادر صاحب کو کہ آپ کی کلائنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل فگر ہیں، لیکن ایسے نہ کریں عدالت کے ساتھ، عدالتی ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ اور آج عرفان قادر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو کلائنٹ ہے مریم صاحبہ وہ پبلک آفس ہولڈر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوٹینشیل ہے پبلک آفس ہولڈر بننے کا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کو وراثت میں یہ سزا ملی ہے۔ اب ماریا میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اگر آپ وہ مریم صاحبہ کا شارٹ سنا دیں جس میں مریم صاحبہ کو کچھ چہروں کی تلاش ہے، تو وہ کیوں اتنی پریشان ہیں، ہم وہ چہرے ان کو دکھا دیتے ہیں۔ مریم نواز چہرے ڈھونڈ رہی ہیں جنہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، وہ کیا کہہ رہی تھی اس حوالے سے ذرا سنیے۔ صدیق یہ کون کون سے چہرے ہیں؟ دیکھیں مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی وہ چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں قوم بھی وہ چہرہ دیکھے، تو وہ چہرہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ پہلے اسد صاحب پروڈیوسر صاحب یہ ذرا چلائیں، یہ پٹیشن کے اوپر جو دستخط ہیں، درخواست کے اوپر جو دستخط ہیں وہ اور نام کس کا لکھا ہوا ہے، یہ جناب ہیں بیرسٹر عثمان جی راشد چیمہ صاحب، جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں جو نیب کی جانب سے ظاہر ہے پیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے۔ یہ ایک تو عثمان صاحب کا چہرہ بھی اب ذرا دکھا دیں، بیرسٹر عثمان صاحب کا، مریم صاحبہ جو ہے وہ دیکھ لیں، قوم بھی دیکھ لے، اور مریم صاحبہ جو ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سامنے موجود ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ دو اور چہرے ہیں وہ بھی ذرا دکھا دیں، ایک عثمان صاحب ہیں اور بیرسٹر عثمان صاحب، اور ساتھ ہی سردار مظفر عباسی صاحب ہیں اور معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب۔ تو یہ ہماری وہ چہرے ہیں جن کا مریم صاحبہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم ہی پروگرام میں وہ چہرے دکھا دیں، تو آج ہم ان کو ذرا ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ کر کے ٹیگ کر دیں گے تاکہ وہ یہ چہرے مریم صاحبہ دیکھ لیں، اور اگر وہ چاہتی ہیں تو وہ قوم کو بھی یہ آگے وہ ری ٹویٹ کر کے دکھا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز آج پریس کانفرنس ایک سوال پر چھوڑ کر بھی چلی گئیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر جنید صفدر کے فادر ان لا کو عدالت بلایا جائے تو کیا وہ آئیں گی، اس پر ان کا کیا رسپانس ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ جی عدیل، جس طرح سے پریس کانفرنس چھوڑ گئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے میرے کیس کے متعلق صرف میرے سے بات کی جائے، اور اس کیس کا تو فیصلہ آ چکا ہے۔ دیکھیں یہ پینڈورا باکس خود ہی مریم نواز صاحبہ نے کھولا تھا، انہوں نے اپنی درخواست میں خود اس فیصلے کا حوالہ دیا تھا جو بنیادی طور پہ انہی کے خاندان کے خلاف تھا، اور صدیق جان صاحب نے سب سے پہلے اس کی جانب نشاندہی کی تھی کہ یعنی اپنے ہی خاندان، یعنی ان کے خاندان پر جو بڑے الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام وہ جو ٹیلی فون جو آڈیو کی وہ جو کنورسیشن ہے اس سے متعلق ہے کہ کس طرح شریف خاندان جو ہے وہ عدالتوں پر، اداروں پر اثر انداز ہو کر، انفلوئنس ہو کر یہ فیصلے کرواتا تھا۔ اور آج جب ان سے انہی کی اس اسٹریٹجی سے متعلق سوال کیا گیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ ان کے خلاف تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج عدالت میں جو انہوں نے یہ کہا، ان کے وکیل نے یہ کہا کہ نیب سے پوچھیں کہ کس فیملی کے خلاف پبلک آفس ہولڈر، یعنی کس فیملی کے خلاف پبلک آفس ہولڈر سے متعلق جو ریفرنسز ہیں دائر کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ریفرنسز ہیں یہ دائر کرنے کا نہیں کہہ سکتی۔ یہ بھی انیشیٹو خود نواز شریف صاحب کا اپنا تھا۔ اس وقت چودھری نثار صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ یہ معاملہ عدالت میں لے کے جایا جائے۔ نواز شریف صاحب اس معاملے کو لے کر گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں، جن میں تنازع ہوتا ہے، یعنی وہ متنازع معاملہ ہوتا ہے، اس میں معاملہ وہ ٹرائل کورٹ کو بھیجتی ہے، یعنی سپریم کورٹ اس پہ خود فیصلہ نہیں کرتی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا کیسے، یہ معاملہ خود نواز شریف صاحب لے کر گئے، اس پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر جو کیپٹل ایف زیڈ ای والا معاملہ تھا جس پہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، وہ ایک غیر متنازع معاملہ بن گیا جب انہوں نے کہا ہاں جی میں ملازمت کرتا ہوں۔ لیکن یہ چونکہ ڈسپیوٹڈ معاملہ تھا، اس کی یہ اونرشپ مان نہیں رہے تھے، یہ کبھی قطری خط لے آتے تھے، کبھی اس کو کسی طریقے سے وہ چیلنج کرتے تھے۔ تو اس معاملے میں عدالت نے کیا کرنا تھا، فیصلہ تو نہیں دینا تھا، عدالت نے ٹرائل کورٹ میں بھیجنا تھا۔ ٹرائل کورٹ میں بھیجنے کا کیا طریقہ تھا کہ اس میں ٹرائل کورٹ میں معاملہ ہوتا ہے، اس میں ریفرنس سٹیج ہوتی ہے، یعنی پہلی سٹیج ہوتی ہے، وہ ریفرنس دائر کیے گئے۔ اب 3 ایشوز تھے، 3 الگ الگ ایشوز پہ یہ ریفرنسز دائر کیے گئے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ یعنی انہوں نے اس سے پہلے بھی
یعنی جس کا ہم بات کر رہے ہیں, جس پہ وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلی گئی, خود یہ معاملہ لے کر آئیں اس میں, حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو دبا ہے ان کی سیاست سے متعلق, ان کے ماضی سے متعلق, ان کے خاندان سے متعلق, اور اس کو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے پیش کیا. اور اب جس معاملے پہ یہ کیس کے میرٹس پہ لڑ رہے ہیں, یہ انیشیٹو بھی ان کا اپنا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور صدیق, مریم نواز نے ایک اور درخواست دینے کا بھی اندیا دیا ہے, اس حوالے سے کیا انسائٹ ہے؟ دیکھیں, وجہ یہ ہوئی کہ ان سے باہر یہ سوال کیا گیا مریم صاحبہ سے کہ اندر آپ کے وکیل نے تو آج ان شخصیات کا نام ہی نہیں لیا جن کے اوپر آپ کا پورا کیس یہ تھا کہ کیونکہ یہ ہوا تھا, ارشد ملک صاحب, شوکت علی صدیقی صاحب, تو اس لیے یہ کیس ختم کر دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے ایک تو بڑی سادگی سے کہا کہ مجھے آواز کم آ رہی تھی, میں پیچھے بیٹھی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن ابھی میں اپنی بات پر قائم ہوں اور مجھے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ایک اور درخواست دینی پڑی تو میں دوں گی, لیکن میں اپنے موقف کو سچ ثابت کروں گی. لیکن آج کمرہ عدالت کے اندر کم از کم ان کے وکیل صاحب نے یعنی وہ دوبارہ وہی فخر الرحمان صاحب والی بات کروں گا کہ مریم صاحبہ ہی بولی اندر, جس میں انہوں نے اداروں کی تعریف کی پچھلی بار بھی کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے, ہماری ISI دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ایک ہے, اور آج انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم بات نہیں کریں گے شخصیات پہ کہ شخصیات پر بات کرنے سے ادارے جو ہیں وہ کنٹروورشل ہوتے ہیں, اداروں کی تضحیق ہوتی ہے, اور اداروں کے امیج کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آج بڑے اچھے بچے بنے ہوئے. لیکن ایک بات ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو اس چیز کا معلوم ہو گیا ہے, یا عرفان قادر صاحب شاید انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جو کہ ان کی اس سے جو سابقہ لیگل ٹیم سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ معاملہ آ گیا میرٹس پہ, اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے. اور آج پہلی مرتبہ میں نے تو سنا ہے جب سے یہ پاناما کیس کا معاملہ چلا ہے, یعنی احتساب عدالت میں بھی یہ میرٹس پہ بات کرنے کی بجائے معاملات کو آگے پیچھے بات کرتے رہے, اور اپیل میں تو صدیق جان صاحب آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے وکیل کی جانب سے اب وہ ان اپارٹمنٹ سے متعلق, وہ جو فونٹ سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر اب بات کرنی جو شروع کر دی گئی ہے, تو انہیں شاید اندازہ ہو گیا کہ اب اگر آگے میرٹس پہ بات نہ کی تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. صدیق صاحب, دیکھیں, میرا تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ پہلے عرفان قادر صاحب پیش ہو رہے ہیں, لیکن لگتا یہی ہے کہ میں جو میرٹس کے اوپر بات مزید کرنے کے لیے امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ آئیں گے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنا وکالت نامہ جو ہے وہ پاور اٹارنی وڈرا نہیں کیا. تو یہ بھی ایک ڈیلیٹ ٹیکٹس ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ آج جو حکمت عملی تھی وہ اسی وجہ سے تھی جس پہ ہم بات کر چکے ہیں, جو ایک نظر آ رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ کرائسس ہے, اس وجہ سے یہ حکمت عملی تھی. مہینے بعد چیزیں ذرا مختلف ہوں گی تو ان کی حکمت عملی بھی مختلف ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے جو نیب کا نیا آرڈیننس جو آ چکا ہے, اس کے بعد اب آرڈیننس عدالتوں میں چیلنج بھی ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے. کن کن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, نیب کا جو نیا آرڈیننس ہے وہ اب عدالتوں میں چیلنج ہو رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا تھا, جیسا سے تاثر دیا جا رہا تھا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ اب رک چکا ہے. عدیل, یہ بتائیے گا اس نئے آرڈیننس کے تحت کن کن لوگوں کو اب ریلیف مل رہا ہے اور کون یہ ریلیف لے چکے ہیں؟ دیکھیں, نیب کو نا عملاً یعنی احتساب کے عمل کو عملاً تالے لگ گئے ہیں, اور یہ بات اب حکومت بھی ریئلائز کرنے لگ پڑی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو آرڈیننس جب قومی اسمبلی میں آئے گا تو خود حکومت اس سیکشن 4 کو نکالے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن کی صرف اگر ہم بات کریں تو دو جو مختلف کیسز میں لوگوں کو اس میں فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا. ایک مداربہ اسکینڈل میں ملزم عبداللہ کا جو کیس ہے, یہ سیشن جج کی عدالت کو بھیجنے کا حکم دے دیا. جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو کورٹ ہے اس کے جج جو محمد بشیر صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب جو فراڈ کے کیس پر اب اس عدالت کا اختیار ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو یہ جو B4U کے جو مالک ہیں ان کے جو ساتھی ہیں محمد سہیل, ان کے ریمانڈ میں توسیع نہیں ہو سکی. تو یہ پہلے دو ایسے ریلیف ہیں جو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ نیب کو ایک قسم کا غیر فعال کر دیا گیا. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے, یہ جو لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں, جی ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں لیں گے, LNG والے ریفرنس میں ہم فائدہ نہیں لیں گے, لیکن جو شریک ملزمان ہیں وہ اگر کیس اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو فائدہ تو ان کو بھی ہوگا. یعنی عدالت جب یہ قائل ہو جائے گی یہ کیس ان کی ڈومین میں نہیں آتا تو یہ فائدہ ان کو یقیناً ہوگا. اور احتساب کا جو نیریٹو ہے اس آرڈیننس کی کچھ شکوں سے کی وجہ سے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں
کہ وزارت قانون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 4 ہے یہ وزارت قانون کی پروپوزل بالکل بھی نہیں تھی. اس میں بہرحال اب حکومت بھی سوچ رہی ہے اور نیب کی بھی ہاں بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, وہ یہ دیکھیں کہ عوامی مفاد کے جو معاملات ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات ہیں. یہ جو نیب کی ریکارڈ ریکوریاں ہوئی ہیں یہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ہوئی ہیں, کیونکہ عوام کا جو پیسہ ہے جو لوٹا گیا ہے وہ کس طرح واپس آنا ہے, یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات تو ان کی ڈومین سے نکل گئے ہیں. یہ تو اربوں روپے عوام کے لوٹے گئے جو واپس نیب کے ذریعے لے کر آنے تھے. تو اچھا دیکھیں ٹیکس کے معاملات پھر بھی سمجھ آتی ہے, لیکن اگر قومی خزانے کو, اچھا اس میں پھر قومی خزانے والا معاملہ ہے کہ آپ قومی خزانے کو خدا نہ خواستہ جتنا مرضی نقصان پہنچا لیں, لیکن چونکہ جی فلاں شخص نے جس نے رائے دی جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے اسٹیبلش نہیں ہوئے تو وہ بھی ڈومین سے نکل گیا. عوام سے فراڈ کے کیسز پر بھی اگر نیب نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اچھا اب نیب کی پریشانی جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز نیب نے خط لکھا اپنے تمام ڈی جیز کو جو ان کے مختلف ریجنز میں ہیں, ان کو خط لکھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں, ہمارے جو فیصلے ہیں, اقدامات ہیں, ان کو ابینس میں رکھا جائے کیونکہ ہم خود وزارت قانون سے پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ احتساب کے عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. ٹھیک ہے عادل, لاسٹ 1 منٹ ہے, بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوا. سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی, اور سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی جو ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ کنٹینیو ہوئی ہے یا ایکسٹینشن ملی ہے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا. جی آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ خبریں چلتی رہیں کہ چیئرمین نیب کا نوٹیفیکیشن, کیونکہ وہ 8 تاریخ کو ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی اور 9 تاریخ سے ان خبروں کے مطابق یہ آفس خالی ہو گیا. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اس آرڈیننس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جب تک نئے چیئرمین کی تقرری نہیں ہوتی تو جو پہلے والے چیئرمین ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. تو اس کے لیے چونکہ یہ واضح قانون میں کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ قانونی حیثیت اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب نئے آرڈیننس کے تحت مزید کن کن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور ملے گا آگے جا کر, اس کے اوپر ناظرین وقتاً اپنے پروگرام میں بات کرتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.